बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप जहां होंगे खैरियत से होंगे, और खास तौर पर यह कहना आजकल की सूरत हाल के तनाजुर में बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी हम देखते हैं कि अगर बारिश का हमें सामना होता है, फिर टोरेंशियल रेन्स अपनी जगह, क्लाउड बर्स्ट का हम सुनते हैं कि वो कहीं पर हो गया है, उसके नतीजे में फिर अचानक सैलाबी सूरत हाल, फिर आप देखते हैं कि उसके अवामिल भी कई हैं। यानी कि मॉनसून का सीजन एक वक्त था जब उस बारे में सोचा जाता था और जब तस्करा होता था तो खुशी की एक लहर दौड़ जाती थी कि एक कुछ रिन्यूअल होगा, कुछ बेहतरी आएगी, कुछ सब्जा आएगा। लेकिन आपने ये देखा कि अब ये एक खौफ की अलामत मॉनसून सीजन बन चुका है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के जैसे अवामिल हमारे सामने हैं जो कि अफरियत बनकर सामने आए। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, अगर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में तो 1% से भी कम है, लेकिन जो 10 मुतासर मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है और पाकिस्तान के नुकसान बहुत ज्यादा हैं। 2022 में जो नुकसान थे वो सबके सामने थे कि किस तरीके से सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा वहां पर मुतासर हुए थे। 40 अरब डॉलर का बहैसियत मजमूई एक नुकसान हमें हुआ था। और अभी भी जो नुकसानात हो रहे हैं, अभी इब्तदाई लेवल पे आपने देखा टोरेंशियल रेन्स अपनी जगह हुई, बुनेर की साइड पे तबाही, सवात में जो तबाही, गिल बल्तिस्तान में जो सूरत हाल रही, वो सबके सामने है। अब जो है शदीद बारिश, मेरे पास ये इत्तला पहुंची कि सियालकोट की साइड पर तकरीबन 600 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अब जरा अंदाजा कीजिए कि इस तरह की बारिश होगी तो वो पानी कहां जाएगा। फिर भारत की जानिब से जिस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है, आप अंदाजा कीजिए कि जम्मू की साइड पर भी 300 mm बारिश हुई, बाकी काफी बारिश हो रही है, लेकिन उसके अंदर जिस तरीके से इंडस वाटर कमिश्नर्स के जरिए नहीं बल्कि सिफारती चैनल से भारत ने आगाह किया, तो एक दुनिया के सामने यह भी सिमेंट करने की कोशिश की कि भाई देखें वो तो मैंने अबेंस में डाला हुआ है, लेकिन इस तरह से मैं बता रहा हूं। यानी कि एक तरह से स्टैब्लिश करने की कोशिश कि सिंध तास मुआहिदा इस वक्त काबिल अमल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बहरहाल उसको भी वेलकम करता है कि जी बताया। अब चक्कर यह है कि अगर 2 लाख क्यूसिक का रैला या 8 लाख क्यूसिक का रैला, क्योंकि यह नहीं बताया गया कि एक साथ पानी छोड़ा जाएगा या वक्फे वक्फे से छोड़ा जाएगा, लेकिन वहां पर जो डैम्स हैं जो इस कश्मीर के रीजन में बने हुए, वहां से पानी का इखराज जारी है। और जो वहां से मनाजिर हैं, सतलज हो, रावी हो, चनाब हो, वो बड़े खौफनाक हैं। उसके नतीजे में जो मनाजिर है, आपने देखा सियालकोट बहुत मुतासिर हुआ, शाहदारा की साइड काफी मुतासिर हुई। अगर हम करतारपुर दरबार की बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर पानी में इस वक्त डूब चुका है, तो काफी लोग जो है वो मुतासिर हैं। इस पर अब हुआ ये है कि एनडीएमए की जानिब से, जो इंडस वाटर कमिश्नर की जानिब से बताया गया, फिर एनडीएमए ने अलर्ट जारी किया, उसके बाद फिर पाक फौज हमेशा की तरह हम ये देखते हैं कि जब भी कोई मुसीबत की घड़ी होती है तो अफवाज पाकिस्तान सबसे सामने आके, सबसे पहले आकर रेस्क्यू के लिए मौजूद होती हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2,10,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है, और उसके अंदर फिर आप ये देखें कि रेस्क्यू वर्क भी जारी है, रिलीफ वर्क भी जारी है, और फिर हाथ बटाया जा रहा है। तो डीजीआईएसपीआर ने इस मुताल्लिक कुछ फरमाया है, वो जरा आपको दिखा आगे बात करेंगे। The people of Pakistan and its armed forces, they are one. वो इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे, और उनके दरमियान कोई भी बातल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। पाकिस्तान फौज और इसके तमाम सोल्जर्स, इसके तमाम अफसरान हर वक्त इस मुश्किल की घड़ी में, और चाहे वो ये घड़ी आफात में हो, चाहे वो हालत अमन हो या हालत जंग में, they are all the time standing with the people of Pakistan, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो। अच्छा, एक तो चीज ये हो गई। दूसरा ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये जब सैलाब आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या चीजें देखने में आएंगी, प्लस ये भी पहलू कि भारत कहीं साजिश तो नहीं कर रहा था इसको भी लेकर, क्योंकि वाटर को वेपनाइज करने का जो एक अमल है वो हमने भारत के पास ही देखा है कि वही इस तरह की सोच रखता है। ये अलग बात है कि वहां पर भी थरथरली मची हुई है कि ब्रह्मपुत्रा पे अगर चीन ने डैम बना दिया, जो कि वो बनाने का इरादा रखता है और दुनिया का सबसे बड़ा डैम वो हो सकता है, तो उसके बाद फिर भारत को कितनी परेशानी होगी। बांग्लादेश भी जाहिर है उससे मुतासिर हो सकता है। ये चीजें अपनी जगह। फिर कई अवामिल हैं, यानी कि आप ये देखें कि अगर पहाड़ी इलाके में कुछ हो रहा है तो वो टिम्बर माफिया भी है, फिर दरियाओं के ऊपर आप जब तामीरात करते हैं उसके नुकसानात अपनी जगह होते हैं। शहरी इलाकों में नालों पर अगर तजावजात हों, अगर कोई मास्टर प्लान ना बनाया जाए, अगर 40 mm से कैपेसिटी बढ़ाकर आप 200 mm ना करें नालों की, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी बनती है। तो इन सब अवामिल को आज के प्रोग्राम में हम किसी तरह से कोशिश करेंगे डिस्कस कर सकें, और ज़ाहिर रिलीफ और रेस्क्यू वर्क की भी हम बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। राना एहसान अफजल साहब हैं, कोऑर्डिनेटर बराए वजीर आजम, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। और हसन मुर्तजा साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी बहुत शुक्रिया, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अली तौकीर शेख साहब एक अरसे से इस जानिब इशारा करते आए हैं कि भाई ये होने वाला है, सुन लो समझ लो, लेकिन ये है कि अब बहरहाल सर पर आन पड़ी है, तो हम देखें क्या करना है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर हैं माहौलियाती उमूर के डॉक्टर इमरान अहमद हैं, ये भी एक्सपर्ट हैं माहौलियात के शोबे के, और उनसे भी हम बात करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے پروگرام میں ہم تھوڑا سا ترکی اور پاکستان کے تعلق سے متعلق بھی کچھ ڈسکس کریں گے. تو رانا صاحب, لیٹ سٹارٹ ود یو سر. یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو معاملات ہیں, اس پہ کیا صورتحال ہے؟ جس طرح کی اسسمنٹ تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ایک تو بارش ہوئی, پھر سیلابی صورتحال بھی, پھر جس طریقے سے بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا جا رہا ہے, تو یہ وی آر ان دا مکس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو سب سے بڑا فیکٹر تو ہمیں سب کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ کلائمیٹ چینج از ٹیکنگ پلیس. اور چاہے وہ سب کانٹیننٹ ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو, ہم ایک ونریبل اسٹیٹس ہیں اور سب سے زیادہ ڈیپلی ہٹ ہے کلائمیٹ چینج سے, کیونکہ جتنا دا نمبر آف گلیشیئرز جو ہمالیہ, ہندو کش اور کراکرم کی رینج میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ شاید ہی کہیں کرتے ہیں, اور جتنی تیزی سے وہ میلٹ کر رہے ہیں. There are more than 13,000 glaciers over there, sir. جی بالکل. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. تو یہ انسان جتنی بھی اس کے لیے تیاری کرے, جتنا یہ ابھی بے شک اگر 3 سال پہلے بھی آئے تو اٹ از اسٹل اے چیلنج فار اے گورنمنٹ وچ از ویری ویل پریپیئرڈ, اور فار اے گورنمنٹ جو بہت ہی اچھا رسپانس دیتی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی یہاں ہمارا کوئی پرفیکٹ رسپانس نہیں ہے, اس میں بہت بہتری یا بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اب اگر آپ اس وقت آ جائیں تو دیکھیں فیکٹس یہ ہے کہ 9 لاکھ کیوسک تک برالا میں جو ہے وہ پانی میجر کیا گیا, وچ از میسو. ایک اسی طرح چناب, ستلج, بیاس, راوی سارے جو ہیں, اور یہ ابھی سارا پانی مرج ہونا ہے اور یہ انڈس میں آپ کو نظر آئے گا. تو یہ ابھی دیکھیں گورنمنٹ نے کیا کیا. گورنمنٹ نے پہلے سے ہی جب اس کو وارننگ ایک تو انڈیا کی طرف سے آئی اور اپنی اسیسمنٹ کے مطابق بھی ایویکویشن کی جو مہم تھی این ڈی ایم اے نے ود کولیبریشن اور پی ڈی ایم ایز, ہم نے کوشش کی کہ لوگ جو ہے وہ ایویکویٹ کریں. اب دیکھیں بدقسمتی سے جو ریور بیڈ ہے وہاں فارمنگ بھی, اگر آپ دیکھیں فارمنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ, وہاں مال زرخیز زمین ہوتی ہے, ظاہر ہے وہاں کیسے فائدہ نہ اٹھائیں. جی, تو وہاں جو ہے لوگوں نے ٹیمپریری اور پھر آہستہ آہستہ پکی کنسٹرکشن بھی کی ہوتی ہے, پھر لوگ وہاں رہائش پذیر بھی ہوتے ہیں. تو جتنی تعداد ہے آبادی کی پاکستان میں, یہ سب سے بڑا رول تو یہ جو ہے پروونشل حکومت کا ہے کہ وہ ان تجاوزات کو یا انلیگل چیزوں کو ایگزسٹ ہی نہ ہونے دے. لیکن کیونکہ ایک اتنی پرفیکٹ کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے اور آبادی کا بھی دباؤ ہے اور آپ کا جو ہے وہ یہ سارے چیلنجز ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ایویکویشن کی جائے, اور ہم نے کی, اور الحمدللہ لوگوں نے تعاون کیا. اسی طرح آگے جس طرح وہ یہ ریلا آگے جا رہا ہے, آگے بھی ایویکویشن کرنے کی ضرورت ہے. سندھ میں بھی ایویکویشن کرنے کی ضرورت ہے, جہاں ریور بیڈ کے آگے 7 گاؤں ہیں, آبادیاں ہیں, کچے کے علاقے پہلے سے ہی وہاں کچے کے علاقے, وہ سارے ایریاز کو آپ کو پہلے ہی ایویکویٹ کرانا پڑے گا. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا, کہنا آسان ہے کہ آپ ایویکویشن کرائیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے. لوگوں کے پاس ٹھکانے نہیں ہوتے جہاں وہ آلٹرنیٹو ٹھکانوں میں جائیں. بہرحال ہماری حکومت این ڈی ایم اے وفاقی لیول کے اوپر پروونشل پی ڈی ایم ایز کے ساتھ بھرپور جو ہے وہ لائز آن رکھے ہوئے ہیں. اوکے جی. حسن مرتضیٰ صاحب, یور تھاٹس آن دیٹ. ظاہر ہے پیپلز پارٹی اگر دیکھا جائے تو اتحادی ہیں, ساتھ ہیں ایک طرح سے, صدر صاحب آپ کے ہیں اور باقی کچھ اور بھی آپ کے پاس عہدے موجود ہیں, تو پیپلز پارٹی ایک لحاظ سے سپورٹ بھی کرتی ہے حکومت کو کافی سارے معاملات میں. یہ جو اس وقت یہ جو چیلنج ہے, ایک تو قدرت کا دیا ہوا ہے, دوسرا ہمارے کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں, عوامل بھی ہیں. کون کون سے صوبے آپ کی نظر میں زیادہ متاثر ہوں گے اور کیا کیا جا سکتا تھا اس سے بچنے کے لیے آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ نے بات کی کہ ہم اتحادی ہیں. یقیناً ہم ان کے حمایتی ہیں اور ہماری حمایت جو ہے وہ ایک اہمیت رکھتی ہے, اسی کی بنیاد پہ یہ حکومت قائم ہے. اور ہم وقتاً فوقتاً تنقید بھی کرتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں, ہم اس کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں. اور ان دوستوں سے ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے اثرات ہم دونوں پہ آنے ہیں, اس لیے ہماری مشاورت اور ہمیں آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. بالکل اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو آبی جاریت ہے وہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کلائمیٹ چینج, یہ ساری ایسی آفات ہیں جن کا
انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو چیزیں ہمارے اینڈ سے ہونی ہیں، جو چیزیں حکومت کر سکتی ہے، کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ ہم نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں؟ آپ نے چونکہ ایک جملہ کا آبی جارحیت کا، آپ کو لگتا ہے، میں نے ظاہر ہے کہ خدشے کا اظہار کیا کہ ممکنہ طور پر بھارت نے جو پانی چھوڑا اور جو طریقہ کار اختیار کیا اور جتنی مقدار میں اس نے چھوڑا، یہ سازش بھی ہو سکتی ہے، شرارت بھی ہو سکتی ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ ایسا ممکن ہے اس سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ شرارت تو اس وقت کم ہی ہوگی، کیونکہ وہ خود بھی ڈوب رہا ہے. جب وہ ڈوب رہا ہو تو یقیناً اس نے پانی چھوڑنا ہے، اور جب اس کو پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ پانی روکے گا بھی. اس کو آپ شرارت کہہ لیں، اس کو آپ ضرورت کہہ لیں، اس کو ہمارے اس کے ساتھ تعلقات اس قسم کے ہیں کہ وہ ہمیں ہر چیز میں خراب کرے. جب ہمیں ضرورت ہو نہ دے، جب ہمیں ضرورت نہ ہو وافر مقدار میں بھیج دے. دشمن ہے نا، اس سے یہ کوئی بھی توقع کی جا سکتی ہے. جو چیزیں ہم نے کرنی ہے، کیا ہم وہ کر پائے ہیں؟ ہم نے کوئی ریزروائر بنایا ہو، چناب کے اوپر بنایا ہو، کسی جگہ پہ ہم نے ایسا کوئی ریزروائر بنایا ہو جس میں ہم اپنا پانی سٹور کر کے اپنی 6 مہینے کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے رن آف دی ریور وہ کرنا ہے. وہ اگر ہم کریں، اور میرا ڈسٹرکٹ ہے چنیوٹ، اس میں انتہائی فیزیبل جگہ ہے اس کے لیے کہ ہم وہاں پہ پانی ریزروائر بنائیں، اور 6-7 مہینے 8 مہینے ہماری وہ ضرورت پوری کرے گا، اور اس تباہی سے بھی بچ جائیں گے. پھر ہم نے آبی گزر گاؤں کے اوپر سوسائٹیز بنا دی. کبھی کسی نے اس کو کہا ہے آپ دور دراز نہ جائیں، آپ لاہور کے بند روڈ پہ چلے جائیں، اس طرف 3-4-5 لاکھ کی آبادی بن چکی ہے. اس میں سوئی گیس ہے، اس میں بجلی ہے، اس میں سڑکیں ہیں، اس میں سیوریج ہے، تمام چیزیں ہیں. کیا کسی نے آج تک ان افسران سے پوچھا کہ آپ نے بجلی یہاں کیوں دی؟ یہ جو آبی گزرگاہ ہے، دریائے راوی کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے دریا میں یہ ساری آبادی ہوئی ہے، آبادکاری. بند سے آگے کسی نے نہیں پوچھا. ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں. یہاں پہ حکومت کی زیر سرپرستی روڈا بنا دی گئی. جس وقت وہ بن رہی تھی ہم اس وقت بھی بات کر رہے تھے کہ آپ یہ راوی کے اندر، دریا کے اندر بنا رہے ہیں. بے شک آج پانی نہیں ہے، لیکن یہ قدرتی آبی گزرگاہ ہے، یہاں پہ پانی آئے گا. کسی نے نہیں سوچا. آج وہ اربوں خربوں کا پروجیکٹ، اس وقت آپ نے کاشتکار کی، کسان کی فصلیں کھڑی اجاڑ دی، ان کو آپ نے فل فور خالی کروا کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دی. اور آج اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے کرنے کی چیزیں ہیں. یہاں پہ ایک وفاقی وزیر، انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، کبھی کسی نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے؟ اس حکومت کے نون لیگ کے دیکھیں، اس کے ہوں یا پچھلی کے ہوں، آپ یہ تحقیق کرنا آپ کا کام ہے. میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں ایک مسئلہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. اگر وہ غلط ہو تو میں مجرم ہوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، میں ایک سیکنڈ، میں دریا پہ رہنے والا آدمی ہوں. مجھے دریا کا پتہ ہے. ہم پچھلے 6-7 سال سے یہ ایک واہ ویلا مچا رہے ہیں کہ چنیوٹ کے اندر دریا نے کٹاؤ شروع کیا ہوا ہے. آج ایک گاؤں اس کی زد پہ ہے، لیکن جس وقت وہ گاؤں گر گیا، آگے 10 گاؤں اور ہیں جو چلے جائیں گے، اور ہزاروں ایکڑ اراضی، ہماری فرٹائل لینڈ جو ہے وہ دریا برد ہو جائے گی. آج تک کچھ نہیں کیا گیا. کبھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں، سروے ہوتے ہیں. یہاں جو عوامی فلاح کے منصوبے ہیں ان پہ سروے ہو رہے ہیں، ان پہ بن رہی ہیں کمیٹیز، بن رہی ہیں. ان کے لیے ایک ایشو ہے فنڈز کا. اور جہاں پہ کوئی کھانے پینے والا کام ہو وہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں حیران ہوں کہ کوئی انتظامیہ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حکومت سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کس دور میں ہوئی، کس شخص نے کی، کون اس کا ذمہ دار ہے. چلے ہم بھی پوچھیں گے، اینڈ یو آر آلسو ان اے پوزیشن ٹو آسک دیز کوسچن. لیکن ابھی میں ڈیبیٹ تھوڑا سا اپنے نیکسٹ گیسٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں. علی توقیر صاحب، ایک جانب میں اشارہ کر رہا تھا، اور جب شروع سے بات ہوئی اس کے اندر قدرتی عوامل آ گئے کہ جی کلاؤڈ برسٹ، ٹورنشل رینز اور یہ ساری چیزیں. پھر ہم نے بونیر کی سائڈ پہ، ادھر سائڈ پہ ہم نے درختوں کی کٹائی. ابھی حسن مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے سوسائٹیز بنا دی گئیں، اور خاص طور پر سندھ میں کچے کا علاقہ آپ کے علم میں، اور یہاں پر جو ہے وہ ریور بیڈ میں جس طرح سے ہو رہا ہے. تو اس میں دونوں عوامل مل کر تباہی پھیلا رہے ہیں. آپ کی اپنی اسیسمنٹ اس پہ کیا ہے؟ دیکھیے، 2 نہیں 3 عوامل ہیں. 3 عوامل. پہلے جس کو آپ نے ابھی
پانی کی جارحیت کہا تھا ہندوستان کے ساتھ، وہ ہوگی، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، مگر ایز لوئر ریپیرین ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پاکستان کے پاس ارلی وارننگ سسٹم ہے جس کے ساتھ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں کتنی بارش ہوئی اور کتنا پانی آنا ہے. Is it effective enough? جی ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے. کشمیر میں بارش، جموں کشمیر میں ہمیں پتہ کتنی ہونی ہے. اور پھر اب انہوں نے بھی ایک چینل کھول دیا، ڈپلومیٹکلی بتانا شروع کیا. ٹھیک ہے. ان کے پاس انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے کہ وہ پانی پورا روک سکے. اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں روک سکتے، آج بھی نہیں روک سکتے، 10 سال بعد بھی نہیں روک سکیں گے. اور مانسون کی جو چینج آ رہی ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ، وہ انڈیا کی کیپیسٹی سے بھی زیادہ، صرف ہماری نہیں. وہاں پہ بھی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی ہیٹ ویو زیادہ ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی اتنا زیادہ پانی گیا ہے کہ وہ بھی ڈوب رہے ہیں، تباہیاں وہاں پہ بھی ہو رہی ہیں. سو ہمارے مسائل ایک ہے، ہماری اپروچ ڈفرینٹ ہے. اگر انڈیا نے پانی کو ویپنائز کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر، تو ہمیں لوئر ریپیرین کے طور پہ تھوڑا سا زیادہ سینسیبل ہونا چاہیے کہ اس سے جو گورنمنٹ کا خاص اسپوکس پرسن ہے صرف وہی اس کو ہینڈل کرے. اور ہمیں اگر انہوں نے ویپنائز کیا ہے تو ہمیں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں شیئرڈ اپروچز ڈھونڈنی چاہیے تاکہ ہماری دوستی ہو یا دشمنی ہو، پانی تو آنا ہے، تو بھائی تو آنی ہے، تو دشمنی کر کے اور زیادہ آئے گی. اگر ہم ان کے ساتھ کوئی میکنزم ایسا بناتے ہیں بائیلیٹرل، ریجنل سارک کا یا انٹرنیشنل، جس کے ساتھ ارلی وارننگ سسٹم ہو، انفارمیشن ایکسچینج بہتر ہو، جس میں پانی کا بہاؤ کا پتہ چلے، تو وہ ہمارے انٹرسٹ میں اور ہمیں وہ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں حکومت ہماری کرنا بھی چاہتی ہے اور شاید کر بھی رہی ہے. ہمیں اس کو میڈیا کے تھرو پولیٹیسائز. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آبی ذخائر کی، جس جانب انہوں نے بھی بات کیا کہ ابھی پانی تو آ رہا ہے لیکن ہمارے پاس اسٹوریج کیپیسٹی نہیں، جیسے وہ چنیوٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہاں پر فیزیبلٹی ہے. میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہوگی، ایک تو سورس یہ ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں پہ جنگ جدل ان کے ساتھ کرنی چاہیے. ہمارے اختلافات ہیں، ہماری دشمنی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ایشوز ہیں، مگر ہمیں ایریاز آف کوآپریشن اور کولیبریشن ڈھونڈنے ہیں. اور ٹرانس باؤنڈری جو فلڈز ہیں، ٹرانس باؤنڈری جو واٹر ہے، وہ ایریا آف کولیبریشن ہے. ٹھیک ہے. اس کولیبریشن کو جو انہوں نے ابھی شروع کی ہے ایکسچینج کرنے کی، حالانکہ امبیسی کے تھرو ہے، اٹس اے بلڈنگ بلاک فار اس ٹو انیشیٹ کنورسیشن آن ریوائیونگ دی ٹریٹی. دیٹ از ان اے بیس. اب آئیے ڈیمز کی بات، اس ملک میں بہت پاپولر ہے وہ. اب ڈیم کہاں پہ بنائیں گے؟ یہ بڑا اہم کوشچن ہے. آپ جہاں جہاں کلاؤڈ برسٹ ہو، آپ وہاں بنیر میں بنائیں گے، آپ چترال میں بنائیں گے، آپ کراچی میں بنائیں گے، آپ چکوال میں بنائیں گے، آپ شیخوپورہ میں بنائیں گے. دیکھیے ریورائن فلڈ آنے سے پہلے ملک میں ہر جگہ بارشوں کے ساتھ سیالکوٹ میں بنائیں گے. ابھی اتنی بارش یہ کسی نے ہمیں غلط کہا ہے کہ ڈیمز کے ساتھ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کا مسئلہ ہوگا یہ ایکسیس واٹر ہارنس نہیں ہو سکتا. اس نے بحر احمر میں جانا ہی جانا سمندر میں جا کے. اچھا. آپ اتنے سارے ڈیم نہیں بنا سکتے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ہر گلی محلے میں ڈیم نہیں ہوگا. ہاں، پاکستان کا جو سب سے بڑا پانی کا جو ریزروائر ہو سکتا ہے، وہ ڈیم ہو سکتا ہے، وہ گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر گلی محلے میں ہو سکتی ہے، ہر گھر میں ہو سکتی ہے. اس کی کوئی ڈیفیکلٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ایکسپینسو نہیں ہے. گورنمنٹ کی پرائرٹی کی ضرورت ہے، سٹیزنز کی پرائرٹی کی. اگر یہ جتنا پانی ہے اس کا 5-10% بھی ہم ریچارج کر لیں تو جو گراؤنڈ واٹر 200, 300, 400 فٹ نیچے گیا ہوا ہے وہ 50, 100, 70 فٹ پہ آ جائے گا. اور یہ ہمارے کرنے کا کام ہے بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں. ابھی یقین کیجئے اس وقت بھی پاکستان میں کم از کم 20 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پر ڈراؤٹ ہے. یہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ایک عجیب چیز ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس ایکسیس واٹر ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ میں رین کم ہو رہی ہے. جی جی. پچھلے 30 سال میں پاکستان میں جو رین ہے وہ کم ہوئی ہے. صرف یہ ایکسٹریم ویدر کے درمیان رین زیادہ ہوتی ہے. کوئی 30 کے قریب ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جس میں ایوریج رین سے 60% لیس بارش ہوئی. سندھ میں، بلوچستان میں، کچھ پنجاب میں. تو گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ ہمارا علاج ہے. اب آئیے دوسری چیز. ٹھیک ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ایویکویٹ کیا. ٹو بگن وتھ وہاں پہ ہم نے ان کو سیٹل کیوں کرنے دیا؟ دس از ویک گورننس. اب اتنی سپیڈ کے ساتھ ایویکویٹ کرتے ہیں تو اگر ہم 10% بھی فیل ہوتے ہیں تو 10,000, 20,000, 50,000 لوگ سفر کریں گے. تو جو ہمارے کرنے کی چیز ہے وہ ہماری پلاننگ امپروو کرنے کی چیز ہے. میں اس سلسلے میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں. سر اس پہ میں ذرا جواب لے لوں، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں ڈسکشن پہ. ڈاکٹر عمران صاحب، آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے؟ جس طریقے سے ابھی علی توقیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں واٹر ریچارج کرنے کی ضرورت ہے، اور واقعتاً یہ ضرورت ہے. کراچی شہر کی بات کریں یا لاہور میں پانی جس لیول پہ آتا تھا
یا ہمارے گاؤں دیہات میں بھی اب اس پہ نہیں ہوتا. اچھا پہاڑی علاقوں میں یا ویسی جگہوں پہ واٹر ریچارج ہو جاتا ہے آسانی سے, یہاں پر نہیں ہوتا. لیکن کیا ڈیمز کی بھی ضرورت ہے, خاص طور پر بالخصوص جیسے کالا باغ کا ایک منصوبہ تھا, اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہو سکا. بھاشا ڈیم 2008 سے 14 تک کمپلیٹ ہونا تھا, نہیں ہوا. اب 2035 تک اس نے نہیں ہونا. اگر کچھ ایسے آبی منصوبے ہوتے جس جانب حسن مرتضیٰ صاحب اشارہ کر رہے تھے, تو کیا ان سے کوئی فرق پڑتا آپ کی نظر میں؟ جی شکریہ. دیکھیں جی, آپ نے 3-4 کوشچن, ایک تو ڈیم کی امپورٹنس کی بات کی ہے. ڈیفینیٹلی ڈیمز آر امپورٹنٹ اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی ایوری ویئر. جیسے توقیر صاحب نے کہا, میں ٹوٹلی ایگری 90% واٹ ایور ہی سیڈ کہ جی بالکل آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وین اینڈ ویئر اٹ از نیڈیڈ, اور پھر اس کے بعد اس پہ ایک فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے, ایک حساب کتاب ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ جو ڈیم کی سچویشن ہے, دیکھیے ڈیمز ہم کیوں بناتے ہیں, اس کی ریزن 2 ہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی ہماری ریگولر پریکٹس ہے, چاہے وہ ایگریکلچر کی ہے, چاہے وہ کسی سٹی کو واٹر سپلائی کرنے کے لیے, اگر اس میں کہیں پہ ڈیفیشنسی ہے, سو وی نیڈ ٹو کلیکٹ دیٹ واٹر سم ہاؤ اینڈ اسٹور اٹ فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, کہ ہم اس سے مینج کر سکیں. ٹھیک ہے. کالا باغ ڈیم, آئی ایگری کہ کالا باغ ڈیم واز اے ویری گڈ start in this scenario. Somehow political reasons جن ایریاز سے اٹھے, آج وہ بھی ایگری کرتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ہونا چاہیے تھا. میں نے خود لائیو پریس کانفرنس سنی ہے ان لیڈرز کی جو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ ڈیم ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس وقت جو کہتے تھے کہ یہ ہوگا تو وہ شہر ڈوب جائے گا, بعد میں وہ شہر پھر بھی ڈوبا. جی 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 بالکل جی ہاں, وہ ڈوبا. بہرحال انہوں نے تو ایسے شہروں کو بھی نام لیے جو ان سے نارتھ میں تھے, اس کو بھی کہتے تھے کہ ڈوب جائے گا. وہ تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں. تو دیکھیے اس وقت ہم نے جو آئی وڈ سے سلگش پولیٹیکل بیہیویئر رکھا, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم واٹر کے کنٹرول میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے. اور اسپیشلی فار کالا باغ ڈیم, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیم اگر فیزیبلٹی بنتی ہے, اتنے بڑے بڑے انجینئرز اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو وہ کوئی ایسی گاربیج چیز تھوڑی پروڈیوس کریں گے, وہ ایک بہتر چیز کریں گے. اور جس کو میں ٹوٹلی کسی بھی لیول پر کالا باغ ڈیم پہ بات کرنے کو تیار ہوں کسی سے بھی کہ وائی اینڈ وائی ناٹ. ہم بات بھی نہیں کرتے اس پر, ایسے فاربیڈن سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے فاربیڈن نہیں ہے, بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم اب بھگت رہے ہیں, اور یہ فردر ہوگا, یہ ابھی جس طرح سے کلائمیٹ, میں 25 سال سے کلائمیٹ پہ کام کر رہا ہوں, اور بھی بہت سارے میرے لرنڈ توقیر صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں جو بالکل اپلائیڈ ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی ریسرچ کی ضرورت. ٹھیک ہے, ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہے ہم سب. ہاں, میں ذرا سوال, اس کے بعد پھر ہم ایک پروٹوکول دے سکتے ہیں. بالکل ایسا. رانا احسان افضل صاحب, ظاہر ہے ایکسپرٹ بھی یہاں پر ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں, تو سیکھنے کا بھی بڑا موقع مل رہا ہے. لیکن یہ چیز اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر ریچارج کی ضرورت ہے وہیں پر ڈیمز اگر وقت پہ بن جاتے, جیسے کالا باغ کا تذکرہ ہوا, جیسے ابھی بھاشا کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کب کمپلیٹ ہو رہا ہے, اور ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے کہ جی یہ صرف سٹوریج کے لیے نہیں. جی سٹوریج کے لیے نہیں ہے, وہ اریگیشن کے لیے بھی ہے, وہ نیویگیشن کے لیے بھی ہے, وہ فلڈ کنٹرول کے لیے بھی ہے کافی, اور پیچھے کے ڈیم کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ یہ جو ساری تباہی دیکھ رہی ہے, تو اس کے اوپر ذہن میں کیا سوچ آ رہی ہے کہ کیا فوراً شارٹ ٹرمز اور لانگ ٹرم ہمارے پاس کیا میجرز لینے چاہیے ہمیں آگے کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں, اس کے اندر بھی جہاں وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈیمز بناتی ہے یا پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے فنڈنگ رکھتی ہے, ایک تو یہ سلسلہ ہے. اور دائمر بھاشا کو ہم بالکل اس کو ہم 2028 تک ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی واٹر ریزروائر کو مکمل کر لیں گے. وہاں بہت جو ایک میجر رول جس کا ذکر بھی ہوا وہ آپ کے شہروں کا آتا ہے اور آپ کی گاؤں کا, رورل پاپولیشنز کا آتا ہے, جو کہ بالکل صوبائی اور آپ کی لوکل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. کہ آپ نے جو ہے وہ لینڈ فلر کا جو میکینزم ہے جس میں آپ جو ہے وہ ویلز بناتے ہیں, جہاں یا چھوٹے پونڈز بناتے ہیں تاکہ آپ اپنے جو زمین ہے اس کو آپ ریفل کر سکیں پانی سے. تو وہ بہت ایک میسو جو ذمہ داری آتی ہے وہ آپ کے شہروں پہ آتی ہے, شہروں کی حکومتوں پہ, آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اوپر, اور وہاں رول آتا ہے. میرے خیال سے یہ وفاق کو اور صوبائی جو کلائمیٹ چینج کی اور انوائرمنٹ کی منسٹریز ہیں ان کو اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو ہم بھی ریز کریں گے جو بھی ہمیں پلیٹ فارم
ملا ادھر ہم ضرور ریز کریں گے، کیونکہ یہ اس جو بارشی پانی ہے اس کو سنبھالنے کا یہ بڑا ایک جو ہے وہ بنیادی طریقہ ہے، اور یہ بہت سارے ملکوں میں آلریڈی اپلائیڈ ہے. تو یہاں ہم لوگوں نے جہاں سیمنٹ کے اور سیمنٹڈ جنگل بنا دیے، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کنکریٹ کے جنگل بنا دیے، وہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ درختوں کی جگہ کم ہے، پارکس کی جگہ کم ہے. تو اسی طرح آپ کو پونڈز نہیں نظر ہی نہیں آتے آپ کو پونڈز پاکستان کے اندر، جبکہ یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لینڈ کو دوبارہ ریفل کریں، واٹر ٹیبل کو آپ اٹھائیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پر ایک بریک لیں گے جی، بریک کے بعد حاضر ہوئے وداس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم. اور بڑے ایک حساس معاملہ ہے پانی کا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کو سلو ڈیوسٹیشن بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے جن جن علاقوں میں جاتا ہے تو وہاں پر تباہ کاریاں ہوتی ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب، ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج ماشاءاللہ سے اس وقت گراؤنڈ میں ہے، اور بڑا ان کی جانب سے ریلیف ورک کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ ہی وہ آگے ہوتے ہیں اس چیزوں میں. این ڈی ایم اے اپنا رول پلے کر رہا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم اے کا کردار ہے، یا ہمارے ہاں جو ریئیکٹیو رسپانس ہوتا ہے، خاص طور پر ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں، ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوآرڈینیشن تھوڑی سی مزید بہتر ہونی چاہیے تاکہ ڈیل کیا جا سکے ایسی سچویشن سے؟ دیکھیں، میں نے ابھی سارے دوستوں کی گفتگو سنی، بڑی ریلیونٹ باتیں تھی، بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ سولوشنز بتا رہے تھے سارے. گزارش یہ ہے کہ میں تو ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا جو ری ایکشن یا یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اور یہ دیکھیں یہ تو اس وقت ہوتی ہیں جب ہمارے پہ کوئی بھی آفت آن گرتی ہے، اس وقت یہ ادارے، یہ سارے ری ایکشن سامنے آتے ہیں. میں تو بات کر رہا ہوں کہ پریونشن کی ہم نے کیا ہے، جو ہماری اینڈ پہ ذمہ داریاں تھی وہ ہم نے پوری کی. آج ہمیں خیال ریچارج کا بھی آ رہا ہے. یہ ایشو تو ہمارے ساتھ پچھلے کوئی 30 سالوں سے چل رہا ہے. میرے شہر سے پانی سپلائی کیا گیا فیصل آباد کو، میرا واٹر ٹیبل جو ہے وہ 10 فیٹ سے 60 فیٹ پہ چلا گیا. میری جو سیکشن تھی وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ریچارج ہے کوئی نہیں، بارشیں کم ہو رہی ہیں، اس پہ کسی نے کوئی کام کیا ہے تو بتائیں. پھر فلڈز کے حوالے سے میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بڑے ڈیم بنا دیے جائیں، میں تو رن آف ریور پہ ریزروائر کی بات کر رہا ہوں. جو ڈیم نہیں ہے، جو ضروری نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کرے، وہ پروونشل گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے. ہمارے وہ ہونے چاہیے. پھر جب ہماری پلاننگ ہوتی ہے، ہم روڈز کراس کرتے ہیں دریاؤں کے اوپر، تو وہاں پہ جو پل تعمیر کیے جاتے ہیں ان کی فیزیبلٹی بھی صحیح نہیں ہوتی. میرا ایک پل تعمیر کیا گیا بھوانا کے مقام پہ، جس کی لینتھ میرے دریا کے، کیونکہ میرا 7 لاکھ 8 لاکھ پانی گزرتا تھا، فکر ہی کوئی نہیں ہوتی تھی. اچھا، وہ پل کم از کم 3 کلومیٹر چوڑا ہوتا، دریا کے پیٹ کے مطابق ہوتا، پانی گزر جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا. وہ 1 کلومیٹر سے بھی کم ہے. اچھا، وہاں پہ پانی رکتا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے علاقے ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں. آج اگر 3 لاکھ کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہو تو میرے پاس اونچے درجے کا سیلاب ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اینڈ کی طرف سے ہونی تھی. میں نہیں کہتا، میں تو بھارت کی جارحیت کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. میں تو ان سے توقع یہ کرتا ہوں کہ وہ یہ کریں گے. میں تو یہ توقع اپنی حکومت سے کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پہ گزر رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، کون سی وہ بیوروکریسی ہے جس کی یہ ذمہ داری تھی. مجھے جواب لینے کام کیوں نہیں کیا؟ حسن صاحب مجھے جواب لینا. رانا صاحب جی ہاں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو حسن صاحب بات کر رہے ہیں یہ ایکولی اپلائی کرتی ہے سندھ کے اوپر. سندھ کے اندر جو انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے، یا بلوچستان میں جو انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے، یا پنجاب میں یا کے پی کے میں جو انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے، کیا وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہے؟ ہمیں یہ جو نئی اپروچ جس کی طرف میرے خیال سے صوبے جا رہے ہیں، کیا وہ تیزی سے جا رہے ہیں یا وہ سست روی کا شکار ہے؟ لیکن اس میں تو کوئی اب ڈبیٹ ہی نہیں ہے کہ جو بھی آپ نے اب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، آپ نے روڈز بنانی ہے، آپ نے بریجز بنانے ہیں، تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کلائمیٹک چینجز کا جو امپیکٹ ہے، جو اس کو کیٹر کرتے ہوئے کلائمیٹ ریزیلینٹ آپ نے انفراسٹرکچر بنانا. اور یہ درست ہے، آپ نہیں بناتے رہے. یہ بھی فیکٹ ہے کہ آپ کے جو انفراسٹرکچر ہیں وہ نہیں اس لیول کے کہ وہ
اگر آپ دیکھ لیں, اگر ناردرن ایریاز میں آپ چلے جائیں تو جتنی آبشاریں ہیں وہ آدھی سے 80 سے 90% آبشاریں وہ روڈ کے اوپر سے پانی فلو کر رہے ہیں, وہ روڈ کے نیچے سے پانی نہیں فلو کر رہا ہوتا. ایک چھوٹی مثال آپ کو دے رہا ہوں, جبکہ آپ اگر بیرون ملک اگر آپ جا کے دیکھیں تو بڑی سے بڑی آبشار بھی ہے, اس کا ٹنل بنایا جاتا ہے کہ جو روڈ کے نیچے سے رانا صاحب ایک چیز مجھے بتائیے, ایک چیز مختصراً کہ وزیر اعظم صاحب نے اپیل بھی کر دی ہے عالمی برادری سے, کچھ نقصانات کا ایسٹیمیٹ ہوا ہے, کیونکہ آپ کچھ اندازہ ہے ابھی تک؟ دیکھیں, اٹ از ٹو ارلی رائٹ ناؤ, اٹ از ٹو ارلی ٹو ایسٹیمیٹ کہ کیا لاسز ہوں گے, لیکن میرے خیال سے این ڈی ایم اے اب اور پی ڈی ایم اے کے ساتھ اتنی ویل اکوپڈ ہے کہ اب جو نقصانات اور ان کو مانیٹر کرنا, ان کو پریڈکٹ کرنا اور پھر اس کا ایک تخمینہ لگانا کہ اس کے اوپر وہ کارروائی کر سکتے. ٹھیک ہے, آئی گاٹ اٹ. توقیر صاحب, کافی ساری چیزیں آ گئی, اب سیلاب ظاہر ہے آگے بھی جائے گا, جنوبی پنجاب کی سائڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مطلب یہ کہ انسٹالیشنز بھی ہیں واپڈا وغیرہ کی, وہ بھی نقصانات ہو سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو رانا صاحب نے اور اپنا حسن مرتضیٰ صاحب حسن صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ صحیح ہیں, مگر میں کلیدی بنیاد پہ جانا چاہ رہا ہوں. پلیز. یہ جو اسپیسیفکیشن بریجز کی انہوں نے بتلائی ہیں بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے. ابھی جو کے پی میں بریجز گرے ہیں وہ ان کی ہائٹ اتنی نہیں تھی کہ وہ اتنے سارے پانی کو مینج کر سکیں. اب یہ کس کا کام تھا گائیڈنس دینا, یہ بنیادی سوال. یہ پلاننگ کمیشن کو اپنی اسپیسیفکیشن ریوائز کرنے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. جو پلاننگ بورڈ ہے سندھ میں, پنجاب میں, کے پی میں, ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اور ان کو کافی سال پہلے کرنے کی ضرورت تھی. پھر بلڈنگ میں جو مٹیریلز یوز ہوتے ہیں ان کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں وہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ کاسٹ بھی بڑھتی ہے. کلائمیٹ اسمارٹ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کی کاسٹ وہ نہیں ہوگی, وہ زیادہ ہوگی. جب تک ہم ایک نیشنل ریکلیمیشن کمیشن نہیں بناتے جن شاملات پہ پبلک پراپرٹیز کے پبلک لینڈز کے اوپر مافیاز نے, لینڈ گریبرز نے قبضے کر کے راستے چوکنے کیے ہوئے, اس وقت تک اس مسئلے کا ہمارے پاس ٹھیک ہے. عمران صاحب مختصراً سر, واٹس دا سولوشن ٹو اٹ, اگر شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم مختصراً اگر آپ جواب دے پائیں تو. دیکھیے میں بیسکلی اس وقت تو لانگ ٹرم کی بات کروں گا. اب شارٹ ٹرم کا ٹائم گزر گیا. دا ڈسٹرکشن وٹ وی ہیڈ ان لاسٹ 2-3 days وی ہیو سین اٹ. آئی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم لانگ ٹرم چیزیں کریں, آج کل دیکھیے کمپیوٹر کا دور ہے, ہم سب اتنے واٹر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ بڑے بہتر لوگ موجود ہیں جو فیوچر پریڈکٹ کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یو شوڈ پلان a city, a bridge, a river dynamics, everything with certain amount of rainfall. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے پہنچ سے باہر ہے, لیکن جو جب یہ ڈیزائننگ فیز میں جاتا ہے وہاں پہ میں ٹو بی آنیسٹ ود یو sort of corruption یا lack of a bit knowledge or something, جو وہ چیزیں ہیں وہ اس لیول پر بنتی ہیں نہیں بنتی ہیں. کس نے کراس چیک کیا آج تک کہ جو برج ٹوٹا وہ اس کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے تھی اور اتنی پہ نہیں ہوئی. دس از واٹ آئی مینٹ. اگر کوئی ڈسٹرکشن بھی ہوئی ہے تو اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہو تاکہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو. اور آج کل اس کمپیوٹر کے دور میں ہم بہت آسانی سے فیوچر پریڈکٹ کر سکتے ہیں. دس از آور ایریا. ٹھیک ہے. اور علی توقیر صاحب بالکل اس سے ایگری کریں گے کہ ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. بالکل جی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمران احمد صاحب, علی توقیر شیخ صاحب, رانا احسان افضل صاحب اور حسن صاحب فار یور ٹائم. یہ ڈیبیٹ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اوپر کئی گھنٹے اور کئی دن بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وقت مختصر تھا. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور ناظرین آپ سب کو پتا ہوگا کہ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران, مارکہ حق کے دوران ہمیں چائنا کی سپورٹ تو رہی, لیکن ترکی نے جس طرح سے ہمارا ساتھ دیا اس پر بھارت بڑا سیخ پا ہوا, کیونکہ وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ہم اسی معاملے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے مراد ازلان. یہ فیکلٹی ممبر ہے حسن کلیونجو یونیورسٹی کے. تھینک یو سو مچ مسٹر مراد فار یور ٹائم. I'll try to keep it very brief. The question here is, why did Turkey strongly support Pakistan during Operation Banyan al-Marsus? There are a lot of reasons. First of all, history. Just remember 19 and 20. It was Turkish independence war against Great Britain, France, Greeks and the others. And just remember that the Muslims over there sent their golds, belongings, and it was one of the essential resources of financing the independence war. So still, this fact is in the books. And second thing, there are affinities
It may be cultural affinity, starting from religion, starting from kinship, starting from the shared history over there. And that's why Turkey does have sympathy in terms of emotions. And the second one is wisdom. You know, Pakistan does have a great potential, a great industrial complex, and a great people. So why not to combine the Turkish capacity together with Pakistan? And as we have witnessed the combination of these two potentials in Caucasus, directly providing support to Azerbaijan. So we can do more if we collaborate, and that's very clear. Indeed, we can do more. How does Turkish support help counter negative narratives against Pakistan, as we have seen in the past, especially in the month of May? You know, there is a great prejudice towards either Turkey or Pakistan all across the globe. I don't know why. They are propagating in a way that could downgrade the image of both countries. And I think it's wrong, it's false, it's built, constructed. On the other hand, Turkey is a NATO member country, an EU candidate, and in the meantime does have a great diaspora in every country of the West, especially in Europe. So that's why once there happens something regarding Pakistan, they just circulate the sympathy in the societies they are living in. So that's why, the first thing. And the second thing, once there's a solid political support to Pakistan by the words of President Erdogan, for sure there are a lot of sympathy worldwide. And I believe that it was the case during the crisis against India. So what do you understand? What can Pakistan and Turkey each other about fighting terrorism? First of all, Turkey and Pakistan does have shared goals. It's what? Two, security and prosperity. For the sake of security, we can start joint actions and programs like joint ventures in defense industries, or sometimes we can facilitate chambers come together and discuss how to promote business. And maybe as an extension of that quest, public-to-public relations is very important. Another dimension is what? Other than business, economy, security is important. Turkey can contribute to Pakistan's security maybe with Turkey's experience, and also shares the concerns of Pakistan, for instance, on Afghanistan. So what do you understand are the areas where Turkey can contribute more into Pakistan other than the security cooperation, and where are the areas where Pakistan can contribute to Turkey? At the highest echelon of any governments, once they start cooperating at the political level, it's very easy to penetrate the other side. In this sense, I see really valuable President Erdogan's approach to Pakistani leaderships. Doesn't matter who, but Erdogan has always been committed to communicate with Pakistani leadership. If they come together and sit and discuss, then we can promote, for instance, people-to-people relations, business relations, societal relations, education. For instance, one of my students said she contributed a lot to Turkish-Pakistani relations here in Istanbul by contributing to events together with Pakistanis. Why not? So, Mr. Murad, tell us, we have seen in the past that India has always been trying to, isolate Pakistan. And how do you see Turkey's effort in negating those efforts? First of all, I have to remind the audience that I had participated to a conference together with Indian professors. And their message was clear. It was before the crisis, by the way. They want to build relations with Pakistan, but they were hesitant in terms of shaping the landscape.
and reading exactly how to conclude the crisis. So what I could suggest first is to communicate from the perspective of civil society organizations, and Turkey can easily facilitate it. Indian and Pakistani come together, discuss the issues of common respective governments. So it must be the first step. If both countries respect each other, it must be the civil society organizations that could design exactly what to do and how to do for this respectful environment. And Turkey can, provide consultancy, facilitation, etc. All right. Mr. Murad Aslan. Yeah. Indians accept, by the way. If that is a big if. Thank you so much, Mr. Murad Aslan, for your time. مراد اسلان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ یہ دیکھیے کہ ترکیہ اور پاکستان کا جو تعلق رہا ہے، اور ترکیہ نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور اسپیشلی اس دفعہ ہم نے دیکھا تو الحمدللہ یہ تعاون مزید بھی بڑھے گا، دفاعی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، اور ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان کو اور ترکیہ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔